औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरी प्यारी बहनों, आज हम 20 आयतों के बाद से दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो आयत नंबर हम 21 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युन्नासुबुदुल रब्बुकुमुल्लज़ी, ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया और उन्हें जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। ज़ाहिर है अल्लाह ताला के मखलूक पहले भी पैदा हुए, बाद में भी अब आखिरी दम तक आते रहेंगे जब तक कि क़यामत है। अल्लाह ने ये सिलसिला रखना ही है। हज़रत आदम हमारे बाप थे और उनके बाद से सारी दुनिया फैलती रही। अब उनको भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। दुनिया में इंसान का जो मकसद ही था दुनिया में आने का, वो इबादत था, उनका भी और हमारा भी, और बाद में भी। अब पैदा भी इस तरीक़े से किया कि अब जो भी आपके पास अल्लाह ताला ने टाइम पीरियड दिया है, उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद रखना, क्योंकि वही मालिक है, वही खालिक है, उसी ने पैदा किया, वही आपको आखिरी दम तक लेके चलेगा और बचाएगा भी आखिरत में उसी से। तो और बच बच के चलना है। उनको भी यही कहा गया था और हमारे लिए भी यही हुक्म है। आगे आयत नंबर 22 में कह रहे हैं, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को आसमान फ़रश, ज़मीन को, आसमान को छत, और उसने उतारा ज़मीन से पानी और फिर निकाला उसमें फल और रिज़्क़ तुम्हारे लिए, बस ना तुम बनाओ अल्लाह को के लिए शरीक, हालांकि तुम जानते हो। यानी कि ये जो ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, इस ज़मीन के पैदा होने में ये है कि आप इस ज़मीन के ऊपर चलते फिरते हैं, इसमें 7 तह हैं। अगर अल्लाह ने ये पहाड़ और ये पत्थर, ये सारी मट्टी ना इसके ऊपर रखी होती तो इस वक्त ज़मीन उछल रही होती, क्योंकि इतनी मादनियात इस वक्त है और लोग इसमें से निकाल भी रहे हैं। सोना, चांदी, धात, सब कुछ ज़मीन के अंदर है। और आसमान के अंदर अल्लाह ने, आपको पता है, वो भी 7 परत हैं, उसमें सारे रूहें उठ जाती हैं, हमारी जन्नत है वहाँ पर। आसमान से बादलों में से पानी आता है, जब आप देखते हैं बारिश होती है, और सारी पैदावार जो दुनिया में रिस्क की सूरत में दी गई है, वो भी हमें इसी के ज़रिए मिल रही है। तो क्या तुम नहीं जानते अल्लाह का फिर भी कोई तुम शरीक ठहराना चाहते हो? अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह खालिक है, वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है। और अगर जिस शख्स ने भी अल्लाह के साथ मिलाने की किसी को भी कोशिश की, किसी सिफ़ात में या किसी दरबार में, या किसी को ये कहना कि वो आप हमारे दुआएं कबूल कर लेगा, तो सिर्फ़ जो ज़िंदा अच्छे लोग हैं, वली अल्लाह हैं, वो तो आपकी दुआओं उनसे करवाई जा सकती है। मरने वाले लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी ये दूँ कि आप मज़ार में जाते हैं तो देखते हैं वो जो डब्बा रखता है पैसों का, उसमें क्यों उन्होंने ताला लगा के रखा हुआ होता है। जब वो इनके इतने सब कुछ करके उनकी दुआएं कबूल कर सकते, तो क्या वो डब्बे में पैसे रखे हुए उनकी हिफाजत नहीं कर सकते? तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। तो शिर्क से हर हाल में बचें मेरी बहनों। इस दुनिया में जो आपको हर चीज़ की माफ़ी मिल जाएगी, शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। कोशिश करें कि छोटी से छोटे, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा शिर्क है वो असबाब का शिर्क है, पैसे का शिर्क है, दौलत की नमूदो नुमाइश का शिर्क है। ये तमाम चीज़ों के पीछे हम भागते रहेंगे। आगे आयत नंबर हमारी 23 में बता रहे हैं, व इन कुंतुम फी रैबिम, और अगर तुमको ज़रा भी शक हो कि जो नाजिल किया अपने बंदे पे, पस ले आओ कोई सूरत। यानी इस शक, ये सोच रहे थे ना वो उस वक्त मुशरिकीन मक्का, कि ये आयत तो इसने खुद बनाई है, ये तो जादूगर है, ये तो खुद कर रहा है। तो भाई उस वक्त कह दिया कि ठीक है तुम ले आओ एक ऐसी सूरत। ज़ाहिर नहीं ला सकते थे, ऐसी बकवास कर रहे थे, वो भी नहीं कर सके। और अभी भी इतने सारे यहूदी ईसाई कोशिश करते हैं, उनके आलिम, तो वो मुसलमान हो जाते हैं। तो अल्लाह के सिवा कोई भी तुमको सच्चा दीन नहीं दे सकता, ये सच्ची किताब नहीं दे सकता। आप देख लें इस किताब के अंदर जितनी भी रिसर्च की जाए, 10,000 करोड़ दफ़ा भी पढ़ लिया जाए, अरबों दफ़ा भी पढ़ लिया जाए, आपको नई चीज़ें मिलेंगी। इतनी प्यारी किताब है ये। आगे आयत नंबर 24 में देखते हैं, फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर ना तुमने किया, हरगिज़ तुम कर ही नहीं सकते। ज़ाहिर अल्लाह की किताब के कोई नेमल बदल ला ही नहीं सकता। तो डरो उस आग से जो ईंधन है, आग और इंसान और पत्थर, यानी वो काफरों के लिए तैयार की गई है। लेकिन इंसान तो जाएंगे ही अपने करतूतों की वजह से, पत्थर भी जाएंगे, क्योंकि बुतों की में भी पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, और अंगूठियाँ, और उनको मानना, उनको रख के नमाज़ें पढ़ना, या जो भी पत्थर को इस्तेमाल कर रहा है किसी भी पूजा पाठ में, वो सब
ایندھن بنیں گے سزا کے طور پر، عبرت کے طور پہ۔ آگے آیت نمبر 25، وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور انہیں عمل کیے نیک، بے شک ان کے لیے باغات ہے، بہتے ہیں نیچے دریا اور پھل رزق، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیے گئے اس سے پہلے اور دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، ان کے لیے بیویاں پاکیزہ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ پورے جنت کا اللہ نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے کہ خوبصورت وہ جنت جس کی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے نیک عمل کی وجہ سے، ایمان والوں کے لیے، اور اس میں آپ کو ہمیشہ رہیں گے، خوبصورت گھر، خوبصورت نظارے ہوں گے، کھانے پینے کی بالکل فراوانی ہوگی، نہ واش روم جانا پڑے گا، نہ کوئی نزلہ زکام اس وقت اتنا شدید سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ بھی آپ کو ہر چیز سے بری الذمہ کر دیں گے، صرف ایک ڈکار آئے گی اور آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی خوبصورت زندگی ہوگی، بس اس دنیا میں بچ بچ کے گزارنا ہے، آپ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ 60 70 سال 80 لے سکتے ہیں، وہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ آگے آیت نمبر 26 میں دیکھتے ہیں، بے شک اللہ انہیں حیا فرماتا، یعنی اللہ کو کوئی شرم نہیں اس بات سے کہ اگر وہ مثال دے مچھر کی، یا جو اوپر سے ہے تو رہے، وہ جو ایمان لائے بس علم رکھتے ہیں، بے شک وہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ان سے اس مثال کی، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی مچھر کی مثال کو بھی ایک ایشو بنا دیا کہ دیکھا اللہ نے تمہاری مچھر جو ایک ادنا ہے اس کی تمہاری لکھ کر کتابوں میں بھیج رہا ہے۔ تو اس سے منافقین یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کریں، انہیں مبتلا کریں کہ وہی وہ دیکھو تم لوگوں کو کیا کیا کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مچھر سے تو آپ کو پتہ ہے کہ نا حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود کو سزا دی گئی تھی، وہ اس کا انتقال ہوا اسی کی طرح بیماری میں۔ تو یہ بہت خوفناک چیز بھی ہے، ڈینگی کا مرض بھی مچھر سے آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بے معنی ہوتی ہیں، اور مثالوں سے صرف اس لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم عبرت پکڑو۔ ایسے لوگوں کو عقل نہیں ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کس کو؟ ان لوگوں کو جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کثیر تعداد لوگوں کی اس بات پہ مبتلا ہے کہ وہ گمراہ کرے گا، اور صرف فاسقوں کو، ظاہر نافرمان لوگ جو بالکل سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ آگے آیت نمبر 27 میں، وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا اور بعد اس کے مضبوط اور کاٹتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ نے ان کا، اور وہ جوڑا جائے اور فساد کر، یہ ہے صلہ رحمی۔ یعنی آپ جب رشتہ داروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق توڑ لیتے ہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں اس سے بات نہیں کروں گا، بھائی بہن آپس میں اتنی دور ہو کے بیٹھے، تو اللہ صلہ رحمی کی اتنی بخاری کی حدیث بھی ہے کہ جو آپس میں تعلق توڑتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ 3 دن اگر آپ بات نہیں کریں گے نا اپنے بھائی بہنوں میں سے ناراضگی میں، تو آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، اور جنت میں جانے کا بھی رستہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے جو پہل کرے گا اس کو اللہ زیادہ اجر دے گا، اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھیں۔ اور خسارے میں رہے گا جو شخص اس طرح کرے گا، وہ خسارے میں چلا جائے گا، اور اسے ظاہر ہے کچھ بھی نہ دنیا آخرت سب برباد کر لے گا۔ آیت نمبر 28، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تھے تم مردے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، ایک بچہ رو رو کے دودھ مانگ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بالکل جب وہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، ایک مضبوط مرد بن جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا غرور و فخر میں چلا جاتا ہے کہ میرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں طاقتور ہوں۔ تو یہ جو غرور اور یہ تکبر ہے نا، یہ آپ کو ایسے کھا جائے گا جیسے کہ آپ جب جنت جو ہے وہ 27,000 میل سے بھی اس کی خوشبو آتی ہے، اور غرور تکبر کرنے والوں کو تو آئے گی ہی نہیں خوشبو، اتنا اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے غرور و تکبر۔ حتیٰ کہ فخر کرنے والے جو ذرا سا بھی فخر محسوس کرے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنی موت کو یاد رکھنا ہے کہ ہم موت میں جب جائیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی، ہم بہت برے حالات میں ہوں گے۔ ظاہر لوٹنا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سے سب کا سب، اور پھر متوجہ کیا آسمان کی طرف، پھر درست کر کے بنا دیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر وہی آسمان کی بات آ گئی کہ آسمان کے 7 تہ اللہ نے کیوں دی ہے، وہ اس لیے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہیں زمین سے آسمان تک اٹھا لیتا ہے، روحیں تو ہماری آسمان پہ جاتی ہیں نا، دنیا میں تو نہیں رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو خودکشیاں کرتے ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتا سزا کے طور پہ، تو وہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔
لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آگے اب جو ہے وہ اللہ نے وہ والی آیتیں آ گئیں جس میں خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. آگے یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. 29 میں اب 30واں ہمارا چل رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لَكُمْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، اور جب فرمایا ہم نے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ. انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں سے جو فساد کرے اور بہائے گا خون، اور ہم ہیں تسبیح کرنے والے تیری تعریف کی اور پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں تیری. فرمایا اب بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب نبی یہ والے واقعہ آپ کو پتہ حضرت آدم کے بنانے کا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا تو 10-12 قسم کی مٹیوں کو ملا کے مکس کر کے ایک پتلا تیار کیا گیا. پھر اس میں روح ڈالی گئی اور فرشتوں کی لائن میں ہی ابلیس صاحب بھی تھے، وہ جن تھے. اب یہ جو کہا نا کہ خون بہایا گیا تو وہ اس لیے کیونکہ جو اس سے پہلے ہم انسانوں سے پہلے جن بنائے گئے تھے اور وہ بہت خون خرابہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے. اس بنا پر فرشتوں نے یہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جب یہ والی باتیں انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تم جو جانتے نہیں ہو میں جانتا ہوں سب کچھ. آگے کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ، اور اس نے سکھا دیا آدم کو نام. وہ سب جن پھر پیش کیا ان کو کہ فرشتوں نے فرمایا خبر دو مجھے ناموں کی اور ان سب کی اگر تم سچے ہو. اب یہ نام سکھا دیا آدم کو، ٹھیک ہے، اور فرشتوں کو بھی کہا بتائیں آپ. تو حضرت آدم نے تو فر سارے نام بتا دیے، لیکن فرشتے صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنا ان کو بتایا گیا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہ انہیں کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے ان کا کہ وہ چیزوں کو ایکسٹرا کوئی چیز بھی بیان کر سکے. جبکہ انسان کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آگے چلنے کی صلاحیت، یاد کرنے کی صلاحیت، سیکھنے کی صلاحیت، علم حاصل کرنے کی صلاحیت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، جس کی بنا پہ آدم علیہ السلام نے اس وقت ان کو سب چیزیں بتا دی. اب جب یہ تمام چیزیں انہوں نے بتا دی تو ظاہر فرشتے بھی چپ ہو گئے کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک خاص چیز ہی بن رہی ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو اس نے کہا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. ظاہر اللہ نے انسان، حیوان، فرشتے، نبی، یعنی دنیا میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپا ہوا ہو یا اللہ نے نہ بنایا ہو. تو جب وہ خالق ہے تو وہ ہر چیز بھی جانتا ہے. تو وہ صرف فرشتے کسی قسم کا آرگومنٹ نہیں کر رہے تھے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ صرف اپنی ایک مشکل بیان کر رہے تھے جو انہوں نے پہلے دیکھی تھی جنوں کی صورت میں، اس لیے انہوں نے یہ سب چیزیں کہیں. تو جب یہ ساری چیزیں سنا دی گئی، اب آیت نمبر 32 دیکھتے ہیں ہم. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو کوئی علم ہے میرے پاس مگر جو تم نے سکھایا، بے شک تو ہی ہے بہت کچھ جاننے والا، یعنی حکمت والا. کہہ دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو صاف انہوں نے سرنڈر کر دیا، فوراً ایکسیپٹ کر لیا اپنی غلطی کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے سب کچھ، ہمیں کچھ نہیں پتا. فرمایا آدم، اے آدم، خبر وہ ان کے ناموں کی بھی جب انہوں نے خبر دی ان کے ناموں کی. فرمایا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ جاننے والا ہے. آدم نے سب کچھ بتا دیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کے آگے جھک جاؤ. تم سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانیوں میں شامل ہو گیا. اب دیکھیں ان کے سامنے بنایا گیا حضرت آدم کو کہ وہ آگ سے بنے تھے جن، اور ابلیس جو تھا وہ آگ سے بنایا گیا تھا، اور نبی یہ جو انسان ہے وہ مٹی سے بنایا گیا، اور ان کے سامنے ساری قسم کی گندی مٹی، ساری ہر قسم کی مٹی سے بنایا گیا مکس کر کے. تو اس لیے انہوں نے نہیں کیا سجدہ، حالانکہ وہ صرف اللہ کے حکم کو مانتا اور وہ سجدہ کر لیتا تو وہ آج وہیں جنت میں فرشتوں کے ساتھ موجود ہوتا. لیکن اس نافرمانی کی وجہ سے وہ وہاں سے نکالا گیا اور وہ کہیں کا نہ رہا. لیکن اس نے یہ کہا کہ ہم اب بہکائیں گے ان لوگوں کو جو دین پہ چلیں گے، یا سیدھے تیرے انسانوں کو ہر حال میں بہکاؤں گا، خاص کر وہ جو چلنے والے ہیں سیدھے راستے پہ. لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے، وہ نہیں بہکا سکتے. آیت نمبر اب آ گئی ہے 34. انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اور انکار کیا تکبر اور سو ہو گیا کافروں میں سے. اب آیت نمبر 35 کہ کہا ہم نے اے آدم رہو تم اپنی بیوی اور کے ساتھ جنت میں اور کھاؤ پیو. آدم سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں رہو فراغت، کھاؤ پیو
اور اس درخت کی طرف رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شکار ہو جاؤ گے، شمار ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا اب یعنی اللہ نے وہاں پر شیطان کو بھی ایک جانے کی ایک سسٹم دیا ہوگا تو وہ گئے ہوں گے نا وہاں پر، تو وہ گئے اور بہکایا ان کو کہ بھائی تم نہیں جا رہے ہو یہاں سے، تو تم اس درخت کو کھانے سے تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے اور طاقتور ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ کی بہت ساری باتیں وسوسے ڈال گئے وہ، اس پھسلانے میں آ گیا انسان اور آخرکار وہ نکالے گئے۔ تو انہیں اس حالت سے نکلوا کے جب ظاہر ہے جیسے ہی انہوں نے وہ کھایا ان کو اپنے جسم کی ساری نظر آنے لگے سطر، تو انہوں نے وہاں کے جو پتے بتے تھے سب اپنے جسم کو ڈھکا اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ظاہر ہے اب احساس بھی ہو گیا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر ہی چھوڑا۔ شیطان نے پہلا وار کر دیا جس میں وہ تھے، ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک وہ والا وقت تھا جب ان کو یہ توبہ کے پہلی توبہ انسان کی سکھائی گئی، وہ الفاظ وہ چیزیں وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے، آخرکار وہ لفظ بھی اللہ نے ہی سکھائے، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے وہ پورا ایک سسٹم بنایا تھا دنیا میں، کیونکہ حضرت آدم سے دنیا کو چلنا تھا، تو یہ تمام چیزیں ہوئیں، پھر وہ رب نے سکھا دیے وہ کلمات۔ اب آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا ہے کہ 36 ہو گئے 37 ہے، یہ سیکھ لیے وہ کلمات آدم نے اور اللہ مہربان ہوا اور اس کی توبہ بھی قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم فرما لیا، اور پھر کہہ دیا ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تم میری طرف سے کوئی ہدایت تمہاری طرف پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا حکم موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا ہماری آیت کو جھٹلائیں گے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اس وقت کے لیے بھی تھا کہ آیت نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے اس قرآن کو، اس کتاب کو، ان باتوں کو، تو پھر آپ کے لیے سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا اور تمہاری زندگی بھی بیکاری زندگی ہوگی۔ جو کتنی بھی کامیاب زندگی گزار رہا ہے نا، اگر تو وہ اپنی اللہ کی راہ پہ نہیں رہ رہا تو اس کی زندگی ایک بیکار زندگی ہے، وہ اسی سوچ لے۔ اسی طرح آخر میں کہہ دیا گیا ہے کہ میری ہدایت تو کوئی خوف نہ ہوگا نہ غمگین ہوں گے، انہوں نے کفر کیا جھٹلایا ہماری آیت کو، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارے 2 رکوع کمپلیٹ ہو گئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں تھوڑا سا شیطان کا واقعہ بیان کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر چاہیں مجھے بتانا، اور قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھنے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔